अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपसे गुज़ारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जैसे ही ये अपडेट हो आप तक पहुंचे, और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करना मत भूलें। और साथ में जो आपसे राय मांगी जाती है, जो वी लोग के जिस भी हिस्से पर आप राय का इजहार करना चाहें, जरूर कमेंट किया करें। अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी आपकी राय हो उसका इजहार जरूर किया करें। इससे हमें कम से कम आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, इमरान खान इस वक्त जिन बुनियादों पर सिविल नाफरमानी की तहरीक और दीगर बाइकाट तहरीकें चला रहा है, वो तीन ही हैं: 9 मई जुडिशनल तहकीकात, इलेक्शन कमीशन तहकीकात और मिलिट्री कोर्ट वगैरह। रियासत ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है, फैसला किया है जाने नहीं दिया जाएगा, हर काम किया जाएगा और बहाने भी ढूंढने नहीं दिए जाएंगे। इसलिए इमरान खान के ये मुतालबे पूरे होने जा रहे हैं। तमाम केसेस जो हैं वो रातों रात ही लग गए हैं ताकि इमरान खान के इंतशार फैलाने का जो बहाना है वो भी खत्म हो जाए। जो हर रोज खान साहब धमकियां लगाते हैं, जो जुडिशनल तहकीकात और ये वो हुआ जाए, तो मेरे ख्याल में वो सब कुछ भी होने जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 9 मई की सनहद पर जुडिशनल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाप्त करेगा। इमरान खान ने 9 मई पर बहुत बयानिया बनाया, अदालती कमीशन बना दें। अब अदालतों ने खुद केस लगा लिया है और इनकी मर्जी, वो कुछ भी करें, केस लग गया है। और आईनी बेंच अगर कमीशन बना दे तो ठीक, ना बनाएगा तो फिर इमरान खान को अदालतों से शिकवा करना चाहिए, क्योंकि इसमें रियासत का जो है वो कोई कसूर नहीं होगा। क्योंकि इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि जो 9 मई का वाकया है इस पे कोई अदालती तहकीकात हो जाए, अदालती कमीशन बन जाए, और फिर वो लोग जो अदालतें हैं, अदालतों के जो भी होंगे, रिटायर्ड जज होंगे, या जिस तरह भी लेके चलेगी अदालत, एक कमीशन बनेगा और उसकी पूरी इंक्वायरी करेगा। उसमें फिर ये तय हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल है या नहीं शामिल। मैं एक बात बताऊं, अगर कोई ऐसा हो गया तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होना है। देखिए, जो अदालतें हैं ना, वो ये तमाम चीजें साथ लेकर चलेगी। ये तमाम एविडेंस जो मैं और आप सुबह शाम डिस्कस करते हैं, जो मैं और आप सुबह शाम देखते हैं अपनी टीवी की स्क्रीनों पर, मोबाइलों की स्क्रीन पर, ये भी एविडेंस है। क्या यूके में ये जो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है और एक हफ्ते बाद सजाएं शुरू हो जाती हैं, कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी साइन किए होते हैं उन इंतशारियों ने, जो इस तरह गिराजों को आग लगा रहे होते हैं, जो स्टोर लूट रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में क्या उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट, उनके पास किसी किस्म का सबूत होता है? उनके पास यही सबूत होते हैं, ये जो मेरे और आपके मोबाइल वीडियो बना रहे होते हैं, ये सोशल मीडिया पे जो लोग लूट मार कर रहे होते हैं, वो सबूत होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरा सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूतों से भरा पड़ा है। और अगर ऐसी कोई अदालती इंक्वायरी शुरू होगी तो उसमें आप देखिएगा, सबसे ज्यादा जो चीखना चलाना है वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने चीखना चलाना है, और सबसे ज्यादा जिनको तकलीफ होनी है वो भी तहरीक इंसाफ के लोगों को ही होनी है। इसके अलावा इमरान खान को बहाना मिला हुआ है इलेक्शन का ऑडिट करवाएं। इसकी बुनियाद पर भी इमरान खान साहब रोज जो है वो शोर मचा रहे होते हैं, और इसी बेस पर इंतजार करता है। अब वो केस भी लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर ली है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समात करेगा। अब चूंकि आईनी समात करेगा, इमरान खान को यहाँ जस्टिस मंसूर और मुनीब की सूरत नहीं मिलेगी, और सब आईनी होगा सब के सब। देखें, यहाँ पर भी इमरान खान साहब, मैं एक माजी की मिसाल दूं, 2013 के इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने नजम सेठी साहब पर इल्जाम लगा दिया था कि उन्होंने 35 पेंच लगाकर जो है वो हुकूमत जो बनाने में मदद की है नवाज शरीफ साहब की, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मिली है। 35 पेंचर का मतलब ये था कि 35 ऐसे लोग हैं जो हारे हुए थे और उनको जिताया गया। और फिर उस बेस पर इमरान खान साहब ने क्या नहीं किया था, और उसके बाद निकला क्या था उससे। इमरान खान साहब ने खुद, मतलब कि अक्लमंद इतना है, पढ़ा लिखा इतना है, जाहलों का सरदार इतना है, खुद ही एक इंटरव्यू में ये बात कर रहा है कि मुझे तो किसी ने बताया था और मुझे तो वो उसने चलते चलते बात की थी और मैंने बात पकड़ ली, उसमें मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है या मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है। अब मौजूदा इलेक्शन के हवाले से भी कभी ये कहते हैं हमारी 180 सीटें हैं, कभी कहते हैं हमारी 200 सीटें हैं। और अगर यहाँ पर ये भी अदालती मामलात, इस पे भी अगर इस पे भी कोई इंक्वायरी हो या ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पे भी इमरान खान साहब के हमेशा के लिए ठुस कर जाएंगे, क्योंकि स्वाय झूठ के, सुकाए निकम्मेपन के इमरान खान साहब के पास ना कुछ है और ना ही कुछ नजर आना है। 9 मई के मुल्जमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, ये केस भी बड़ा अहम था। बहुत देर से ये शोर चला आ रहा था कि ये केस लगना चाहिए,
کیونکہ 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان جو ہیں وہ چھوٹے ہیں یا باہر گھوم رہے ہیں یا ان کا ابھی تک ٹرائل نہیں ہوا، وہ ان پہ الزام ایک رستے میں رکاوٹ یہ بھی بنتی ہے کہ جی ملٹری کورٹ میں لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، وہ بھی عدالت آ گئی اور آئینی بینچ نے 9 دسمبر کو اس کی بھی سماعت جو ہے وہ کرے گا، یہ بھی کیس لگ گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلے تک ملٹری کورٹ کی سماعت روکنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اب فیصلہ ہوگا کہ 9 مئی والے ملٹری کورٹ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گی، یہ بھی عمران خان کا شوق پورا ہونے جا رہا ہے۔ اب عدالت جو فیصلہ کرے گی ریاست وہی کرے گی، ہونا بھی یہ چاہیے۔ میں خود اس حق میں ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے، ملزمان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ آپ کی کیا آپ کی ملٹری کورٹ سے اگر یہ نہیں بھی جاتا کیس، تو کیا جو دوسری عدالتیں ہیں کیا وہ وہاں پر آسان ثابت ہوں گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ کیسے آسان ثابت ہوں گی؟ ننگے اور چٹے اور جو ثبوت ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے یہ جو بیانات ہیں عمران خان صاحب کے، سب سے بڑی بات ہے وہ جو لوگوں کو ویڈیو پیغام دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ان کی آڈیو کالز، کیا یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو ثبوت لگتے ہیں؟ تو یہ کسی بھی عدالت میں کیس چلیں گے تو یہ 9 مئی والوں کی خلاصی نہیں ہونے والی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے منصور علی شاہ کو سرپرائز دے دیا ہے، دو ٹوک جواب دیا ہے کہ آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کی مرضی سے سپریم کورٹ چلے گی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر عمل کے لیے فل کورٹس کی مخالفت کر دی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے جسٹس منصور نے خط لکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اب خط میں سینئر جج نے لکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہونا انتہائی ضروری اور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے، تاہم آرٹیکل 191 اے سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کی آئینی درخواستوں پر سماعت نہیں روکتا۔ اور ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب جوڈیشنل کمیشن میں دیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس میں 26ویں ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا تذکرہ ہوا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل سماعت کورٹ کے ذریعے کرنے کی بات کی ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس منصور علی کے فل کورٹ کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کو ابھی تک شاید یہ اس صدمے سے نکلے نہیں ہیں۔ حالات بدل گئے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، معاملات وہ والے نہیں رہے جو پچھلے 10 سال میں پاکستان کی عدلیہ پر شب خون مارا جاتا رہا ہے، وہ معاملے نہیں رہے۔ پوری پاکستان اگر ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تو منصور علی شاہ صاحب کو بھی صبر کر لینا چاہیے، یہ بات مان لینی چاہیے کہ اب منصور علی شاہ صاحب کبھی چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے، اور اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مراری انہوں نے، ان کے بارے میں بڑی پوزیٹیو تھی، اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پاکستان کی عوام سے لے کے میرے جیسے یوٹیوبر سے لے کر عام سیاسی پارٹی کے ورکر تک بڑے سیٹسفائی تھے کہ جو قاضی صاحب چھوڑ کے جائیں گے اسی کو لیگسی کو لے کے آگے چلیں گے۔ لیکن ان کو پاپولر لائن کی، اور پھر وہ ان کے بارے میں جو آپ نے سنا ہی تھا کہ گھر پہ فون کر کے کہا تھا لو جی میں تیرے لیڈر دا کیس جڑا ہے وہ مطلب سیدھا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اب یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہی از ناٹ اینی مور، مطلب وہ کسی بھی ایسے سسٹم کا حصہ نہیں ہے کہ جو مرضی کر دیں۔ اب عدلیہ جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ شاید پہلی دفعہ تھوڑا سا قانون اور قاعدے کے مطابق چلے گی۔ اچھا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس پہ بات میں ایک پہلی تو میں آپ کو ایک ذرا یہ بات بتا دوں، یہ بڑی ضروری بات ہے کرنی ہے آپ سے۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں، اس بات سے کرنے سے پہلے یہ بات بڑی ضروری ہے، عمران ریاض صاحب نے ہمیشہ بڑی زیادتی کی ہے، میرے ساتھ ذاتی حیثیت میں بڑی زیادتی کی ہے۔ ایک دفعہ پہلے انہوں نے زیادتی کی تھی 2020 میں 21 میں جب میاں محمد نواز صاحب سے ملے تھے، انہوں نے میرے بارے میں ایک پورا ویلو کر دیا کہ پرویز سندھیلا ہے وہ میاں صاحب سے ملے ہیں۔ اس وقت وہ رسیداں کڈوں والے باجوہ جو آسمہ باجوہ صاحب تھے ان کے بارے میں چل رہی تھی کہ رسیداں کڈو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے کبھی زندگی میں ایک ٹویٹ کسی ایسے ٹرینڈ میں نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے کہا جی پرویز سندھیلا صاحب یورپ سے جا کے نواز شریف کو ملے ہیں، انہوں نے کروڑوں روپے دے دیے ہیں، اب نواز شریف صاحب ملنے کے بعد پرویز سندھیلا جو ہیں وہ فوج کے خلاف سرگرم ہوں گے، ساتھ میں انہوں نے ہندوستان بھی ڈال دیا، اور مجھے کم از کم 3 دن نیند نہیں آئی تھی کہ یار باقی سارا کچھ تو ٹھیک ہے، یہ ہندوستان درمیان میں کہاں سے ڈال دیا۔ چھوٹی بات نہیں ہوتی نا کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا دے۔ ملاقات میری میاں محمد نواز صاحب سے ہوئی، وہ محبت ہے ان کی کہ وہ ملے، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ایک ورکر نے ان کے لیے آواز اٹھائی، انہوں نے محبت کیا، پیار کیا، اسحاق ڈار صاحب کی مہربانی ہے، ملاقات کروا دی۔ لیکن اس ملاقات کے شام کے بعد ہاں میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور میں نے ایک ویڈیو لگا دی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قائد محترم جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس نے پوری ایک اس پہ بنا لیا۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اس ملاقات میں جس میں میاں محمد نواز صاحب اور میاں صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کوئی چوتھا پانچواں بندہ بھی نہیں تھا، 4 لوگ تھے ہم۔ اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں نے جوائن بھی کیا، تو وہ بات عمران ریاض تک کیسے پہنچ گئی؟
اور پھر دوسرا کیا میں کروڑوں روپیہ یا اربوں روپیہ لے کر کمپین چلانے والا لگتا ہوں آپ لوگوں کو؟ صبح سے لے کے شام تک آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنا کام کاروبار بزنس جو بھی ہے کر رہے ہیں، اپنی جیب سے پیسے لگا کے کر رہے ہیں. اچھا دوسری دفعہ اس نے کیا کیا وہ بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ دوسری دفعہ اس نے کیا زیادتی کی ہے. خیر، گیلا تیتر جس کو عمران ریاض اور کہتے ہیں گنڈا پور سے گالیاں کھانے کے بعد اب تک خاموش ہے. وہی گیلا تیتر جو فوجیوں کو تو پڑ جاتا تھا، جو فوجیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بتاتا تھا، کیا بتاتا تھا کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں، تم مجھے بولو تو میں بولوں اور تم مجھے بولو تو میں چپ کر جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. تم نے مجھے فائلیں دکھائی، تم نے مجھے بتایا نواز شریف چور ہے، اور اب تم کہتے ہو کہ وہ چور نہیں ہے تو میں مان جاؤں. میں نے یہ ٹکر کا فوجیوں کو بڑا پڑتا تھا، ان کے گھروں پر، ان کے اداروں پر، ان پر بڑا بھونکتا تھا. سادے لفظوں میں اگر یہ بھی کہا جائے، وہی گیلا تیتر جو نون لیگ کو تو ایسے کاٹتا ہے جس سے نون لیگ گھروں پانی کا گلاس لے کے چلی گئی ہے. جی جی کر لینے ہیں. لیکن گنڈا پور سے سرے عام گندی، ننگی اور جدید ترین، میں جدید اس لیے گالیاں کھا رہا ہوں کہ جو گالیاں گنڈا پور نے نکالی ہیں وہ اتنی جدید ہے کہ وہ میں نے بھی پہلے کبھی نہیں سنی تھی. خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ آپ کو اس خاموشی کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ ڈالر کی بھوک یا بزدلی؟ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہے نا. ڈالر کی بھوک بھی ہو سکتی ہے اور بزدلی بھی ہو سکتی ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ گلا تیتر گنڈا پور کے ہی صوبے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. گنڈا پور کے خلاف اگر وہ بولے گا تو گنڈا پور کا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے نا، اس کے خلاف جو پہلے اس نے کی، اس کی تو گنڈا پور نے گالیاں نکال کر اپنے دل کو دے لی تسلی. اب اگر وہ اس کا جواب دے گا اس کی گالیوں کا تو کیا ہوگا؟ اچھا، یہی سبق ہے ان جیسے گلے تیتروں کے لیے، جو لوگ ان گلے تیتروں کو آئیڈیل مانتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی سبق ہے. اس سے سبق سیکھیں. ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو اتنے بزدل ہیں، جو دو گالیوں سے ڈر کر گھر بیٹھ جائیں گے. میں نے وہ گلے تیتر کی آڈیو سنی جس میں وہ تین دوست جو بیٹھے ہیں وہ اس میں وہ آڈیو میسج اس کا سنا رہے تھے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ گلے تیتر کو کہ گالیاں نکالی کیوں گنڈا پور نے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب بھی گنڈا پور ہی دے گا. بھائی جواب کیوں دے گا گنڈا پور؟ آپ نے بشرا بی بی کو ہیرو بنانے کے لیے گنڈا پور کے اوپر جو الزامات لگائے ان الزامات کا جواب دیا تھا. اتنی چھوٹی سی سادی سی بات سمجھ نہیں آئی انہیں گالیاں کیوں نکالی؟ گالیاں اس لیے نکالی کہ بقول گنڈا پور کے تم اس پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ بشرا بی بی نہیں جانا چاہتی تھی اور علی امین گنڈا پور اس کو زبردستی لے گیا. اس وجہ سے گالیاں نکالیں گے. اور تم پوچھ رہے ہو کہ گالیاں نکالی کیوں؟ مجھے پتہ ہی کیوں نہیں ہے. تمہیں سارا پتا ہے، میسنے ہو تم، چپ کر کے بیٹھے ہوئے. ابھی تک گنڈا پور کے گھر کا کھانا کھا رہے ہو، ابھی تک اس بندے کی روٹی کھا رہے ہو، اور جہاں پہ کھاتے ہو وہیں پہ تم ہگتے ہو. پہلے تم نے اسٹیبلشمنٹ کا کھایا، تمہیں اس نے اسٹیبلشمنٹ سے لاکھوں کروڑ روپے تم نے کمائے. پہلے تم نے ان کا کھایا اور ان کی پلیٹ میں ہگا، اور اب تم جو کر رہے ہو وہ گنڈا پور کے ساتھ کر رہے ہو کہ ابھی تک گنڈا پور کا کھا رہے ہو اور ابھی تک گنڈا پور کے گھر پہ پل رہے ہو. اتنی شرم نہیں آئی کہ وہاں سے کم از کم چھوڑ کے اپنے گھر لاہور ہی آ جاؤ؟ وہ بولا جو تم نے 8 کنال کا گھر بنایا وہاں بیٹھ کے، جو تم نے منی اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے اور منی پریس کانفرنس پریس کا اڈا بنایا ہوا ہے جہاں بیٹھ کر تم اس ملک کے خلاف، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس ملک کی حکومت کے خلاف اور اس ملک کی عوام کے خلاف بیٹھ کر زہر اگلتے ہو، وہی کردار ادا کر رہے ہو جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ٹی وی چینلز پہ لوگ بیٹھ کر پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، وہ تم اس گھر میں بیٹھ کے کرتے ہو. تو آؤ وہاں پہ رکو، چھوڑو گنڈا پور کے گھر کو. اچھا، میں جو بھی بتا رہا تھا کہ جو نے ریسنٹلی زیادتی کی ہے، ریسنٹلی زیادتی اس نے کی یہ پچھلے دنوں کچھ ظاہر ہے جو بندہ بہت چبھتا ہے، جو بندہ زیادہ تکلیف دیتا ہے اس کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہے. تو ایک سازش میرے جیسے عام انسان کے بارے میں بھی چل رہی تھی. پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میں بڑا اتنا اہم انسان ہوں، لیکن خیر کچھ لوگوں کی ملی جلی چیزوں کی وجہ سے کچھ سازش ہوئی. تو اس میں پی ٹی آئی نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ظاہر ہے ان کو موقع ملا. ہم صبح سے لے کے شام تک پی ٹی آئی والوں کی بینڈ بجاتے ہیں، جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے بھی اپنا حساب برابر کیا. اور مجھے اس بات کا دکھ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا حق بنتا ہے، وہ کر سکتے ہیں. گیلے تیتر سے لے کر شہباز گل سے لے کر بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ ٹویٹیں کی اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پر وی لاگ بھی کیے، بڑے بڑے لوگوں نے ٹک ٹاک بھی بنائی. ایک دوست ہے ہمارے اور ان کے ایک دوست ہے مشترکہ، ایک بڑے چینل پہ پروگرام کرتے ہیں، کامیڈی پروگرام کرتے ہیں، بڑے عرصہ ایک پروگرام کرتے رہے، پھر آج کل ایک دوسرے چینل پر چلے گئے ہیں، وہاں پر کرتے ہیں. تو ان کو بھی گنڈا پور کی کال چلی گئی کہ تم نے ابھی تک پرویز سندھیلے کی اس چیز پر ابھی تک تم نے کوئی ویڈیو یا آڈیو کیوں نہیں بنائی، وی لاگ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی بنا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں وی لاگ. بھیجا اس کو اس نے اور انہوں نے وی لاگ بھی کر دیا. وی لاگ کرنے کے بعد ان کو یاد آیا کہ یار یہ پرویز سندھیلا جو میرے فلاں فلاں دوست ہے نا، ان کا بڑا اچھا دوست ہے، 2-4 دفعہ ذکر ہوا ہے، وہ ان کو کسی معاملے میں کسی جگہ پہ میں نے ہیلپ کی تھی اور ان کو یہ یاد آیا کہ یار یہ تو وہ بندہ ہے. تو انہوں نے میرے دوست کو فون کیا، بلکہ وہ میسج بھیجا پرائیویٹ، ان کو میسج بھیجا، انہوں نے مجھے میسج کیا اور ساتھ میں کہا یہ امانت بھی ہے. جب میں نے وہ آواز سنی میں نے کہا یار فلاں بندہ ہے. اور جب اس میں جو الفاظ میں نے سنے میرے دل میں اس بندے کے لیے بڑی عزت آئی. اس نے کہا یار یہ سندھیلا صاحب تمہارے دوست تھے
تو جب مجھے یاد آیا کہ یہ تمہارے دوست ہے تو میں نے وی لاگ ان کے خلاف کر لیا تھا، کیونکہ مجھے عمران ریاض اور دوسرے لوگوں کی طرف آیا کہ تم نے اب تک اس پہ وی لاگ کیوں نہیں کیا، تو میں نے وہ وی لاگ تو کر لیا تھا، لیکن جب مجھے یہ پتا لگا یا مجھے یاد آیا کہ یہ تمہارا دوست ہے تو میں نے وی لاگ سے سندیلا صاحب کا ذکر نکلوا دیا ہے۔ اب ان کو نہ بتائیے گا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا اور میرے دل میں بڑی عزت ہوئی۔ تو گیلا تیتر اتنا چھوٹا انسان ہے، اتنا گندا اور غلیظ انسان ہے، یہ خود بھی وی لاگ کر رہا ہے اور دوسروں سے بھی کروا رہا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ پکڑا ہوا تھا نا، لوگوں نے بینڈ بجائی اس پہ، میں نے نہیں ٹویٹ کیا، کبھی ٹویٹ نہیں کیا۔ علی اشفاق صاحب ان کے جو وکیل بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، ان کے گھر پہ ہم لوگ گئے ایک دفعہ، وہاں پر ہمارے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہم وہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں تھا پتا، ہم وہاں پر گئے، ان کے گھر پہ ہم نے کھانا کھایا، علی اشفاق صاحب جو ہے، اور ان کے گھر کا ہم نے کھانا کھایا، بڑا خوبصورت گھر ہے ان کا، ان سے بات بھی تو ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا یار دیکھیں عمران بھائی نے یہ زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ ابھی کیونکہ پکڑے ہوئے ہیں تو میں نے میری وال پہ جا کے دیکھ لیں کہ میں کبھی ان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا۔ یہ جب چھوٹ بھی گئے میں نے تب بھی نہیں کی، میں نے کہا نہیں بولنے کے قابل ہو جائے، جب یہ بولنے کے قابل ہوا، یہ پھر دوبارہ اپنی بغیرتیوں پہ شروع ہوا تو پھر ہم نے اس کے خلاف ٹویٹ کیے۔ لیکن یہ اتنا حرام زادہ ہے، اتنا، میں اس کو کیا کہوں کہ اس کو کسی چیز کا کوئی، اس کو صرف پیار ہے ڈالروں سے۔ جس ماں نے اس کو پیدا کیا، جس بہن نے اس کے ساتھ جنم لیا، پیدا ہوئی، جس باپ نے اس کو پالا سازا، ان کو جو گالیاں گنڈا پو نے نکالی ہے، اس کے بعد اگر یہ گیلا تیتر اگر تھوڑا سا بھی غیرت والا ہوتا نا تو کم از کم اب تک، اور کچھ نہیں تو کم از کم کے پی کے صوبہ چھوڑ دیتا۔ آپ گنڈا پور کی گالیوں پر اور عمران ریاض صاحب کی خاموشی پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ بزدلی ہے یا پھر ڈالر ہے؟ عدالتوں کی طرف سے عمران خان صاحب کو جو یہ سرپرائز ملے، اس پر کیا کریں گے؟ تمام وہ مطالبے جو عمران خان کرتا تھا اس کی اب آنے والے دنوں میں سنوائی ہونے والی ہے، اس کی عدالتوں میں اب ظاہر ہے عدالتوں میں کیس لگ رہے ہیں، تو کیا عمران خان کو اب انتظار کرنا چاہیے کہ اگر عدالتوں میں الیکشن کے بارے میں بھی فیصلہ آ جاتا ہے، عدالتوں میں 9 مئی کے بارے میں بھی فیصلہ آ جاتا ہے، فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی فیصلہ آتا ہے، تو پھر عمران خان کے تو مطالبات پورے ہو جائیں، سب کچھ تو عدلیہ کرنے جا رہی ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب یہاں پہ ایک نیا مطالبہ رکھ دیں کہ ہمارے سارے جو کیسز ہیں یا تو وہ بنگلہ دیش کی عدالتیں سنیں یا پھر ہندوستان کی عدالتیں۔ اس پہ بھی آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔